नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी, लेक्चर सुन रही होंगी, अमल के पॉइंट्स नोट डाउन कर रही होंगी। आज मैंने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हदीस चूज़ की है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा कबूल होती है, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में मांगी जाने वाली दुआ और फ़र्ज़ नमाज़ों के आखिर में मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये जो फ़र्ज़ नमाज के आखिर में मांगी जाने वाली दुआ है, ये फ़र्ज़ नमाज के बाद मांगी जाने वाली दुआएं हैं, यानी सलाम फेरने के बाद मांगी जाती हैं दुआएं वो हैं। और बाज़ कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल नहीं हो, यानी कि अत्तहियात पढ़ने के बाद हम जो रब्बना आतिना पढ़ते हैं और उसके बाद और भी बहुत लंबी लिस्ट है दुआओं की जो मांगी जाती हैं, ये उस वक्त दुआएं मांगी जाती हैं। तो वल्लाहु आलम के क्या मुराद है इससे। बेहतर यह है कि हम दोनों तरह से मांग लें। हम नमाज मुकम्मल होने से पहले सलाम फेरने से भी पहले मांग लें और उसके बाद सलाम फेरने के बाद भी मांग लें, ताकि अल्लाह ताला दोनों तरीक़े से हमारी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल फरमाएँ। इसी तरह और भी बहुत सारे दुआओं की कबूलियत के औक़ात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। जैसे सफ़र के वक्त दुआ कबूल होती है, बीमारी में दुआ कबूल होती है, बारिश होती है उस वक्त दुआ कबूल होती है, जंग के हालात में दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम हर जो वक्त हमारे पास आए, जो हमारे सामने आए, उसमें हम दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी सारी दुआओं को कबूल फ़रमा लें। और जो दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं फ़रमाते हैं या देर लगती है उन्हें कबूल होने में, उन पे हमें यकीन होना चाहिए कि यकीनन वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगा जो कबूल नहीं हुई, या तो वो दुआएं अल्लाह ताला ने आखिरत के अकाउंट में जमा कर ली हैं कि उनके बदले अजर और सवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जब इंसान आखिरत में पहुँचेगा अल्लाह ताला के पास क़यामत के दिन और वो देखेगा कि बहुत सारा सवाब मिला है उन दुआओं के लिए जो कबूल नहीं हुई, तो इंसान चाहेगा कि काश कि मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल नहीं होती, ताकि ये सब सवाब इस वक्त मुझे मिल जाता जो इतना ढेरों ढेर मुझे माशाअल्लाह सवाब मिल रहा है। तो दुआएं करते जाएं, चाहे वो कबूल हो या ना हो, हर लिहाज से इंसान का फ़ायदा है, हर लिहाज से इंसान हमेशा फ़ायदे में है। तो अल्लाह ताला का इतना करम है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हमें एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है अपने हालात को बदलने के लिए, अपने तकदीर को बदलने के लिए, अपनी मुसीबतों को टालने के लिए। तो अपने लिए भी दुआ करते रहें इंशाअल्लाह और दूसरों के लिए भी दुआ करते रहें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए दुआ करते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं। सूरतुल अनाम पारा नंबर 8 आयत नंबर 111 से इंशाअल्लाह ताला आज हम शुरू करेंगे। देखते हैं अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। पिछली आयतों में भी अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे थे कि वो लोग अल्लाह ताला की आयतों को नहीं मानते हैं, अहकामात को नहीं मानते हैं, और जितनी निशानियाँ भी उन्हें दिखा दी जाएँ, जितना भी उन्हें बता दिया जाए, वो अल्लाह ताला की आयतों पे ईमान नहीं ला रहे हैं। अब आयत नंबर 111 में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर हम उनके पास फ़रिश्तों को भेज देते और उनसे मुर्दे बातें किया करते, और हम तमाम मौजूदात को उनके पास उनकी आँखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहता तो और बात है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग जहालत की बातें किया करते हैं। अब अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आ रहा है और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर फ़रिश्ते इनके पास उतार देते हैं और वो इन्हें बताते कि आसमानों पे क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या किसके ऊपर अजाब नाजिल हो रहा है, किस कौम के ऊपर क्या होने वाला है, अल्लाह ताला के फ़ैसले क्या हैं, और अगर मुर्दे भी उठ के इनको बताने लगते हैं कि क़ब्रों में क्या फ़ैसले हुए, किसके साथ क्या हुआ, कौन सा अजाब किसके ऊपर नाजिल हुआ, किसको जन्नत में भेजने का फ़ैसला हुआ, किसको जहन्नम में भेजने का हुआ, सब चीज़ें पता चल जाती जब भी ईमान लाने वाले ना थे। कुफ्र के पर्दे इतने ज़्यादा इनकी आँखों पे पड़ चुके हैं।
اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں، یعنی سوچ سمجھ سے آ رہی ہیں یہ لوگ، اور بالکل بالکل جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ نہیں چلتے ہیں وہ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں، ایک نیا ہی پوائنٹ لے کے آتے ہیں۔ آپ ایتھیسٹ لوگوں سے مل لیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ایتھیسٹ بنے، تو ایک نیا ہی کوئی عجیب و غریب سا پوائنٹ ان کے پاس ہوگا جو بالکل جاہلوں جیسی بات ہوگی، کہ سمجھ میں نہ آنے والی کہ کس قسم کی انہوں نے بات کی ہے۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، ساری نشانیاں سامنے ہونے کے باوجود ایسی بات کی ہے کہ جو بالکل آؤٹ آف دا وے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کے پاس اسی قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آگے آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی اور کچھ جن۔ اچھا، جن تو سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان ہے، بہت سارے جن جو ہے اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے شیطان جن بھی ہوتے ہیں، تو وہ مخالفت کیا کرتے تھے، کیونکہ توحید کی مخالفت تو ہر کسی کو ناگوار گزرتی ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، جو بہت سارے شیطانوں کو پوجنے والے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو اکیلے کو پوجنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور انسان کیسے اتنا بھٹک سکتا ہے، یہ حیرت کی بات ہے۔ تو یہ وجہ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی اس آیت میں بتا رہے ہیں، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ انسان کو یہ جو دھوکہ ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی چکنی چپڑی باتوں سے ہوتا ہے، وسوسوں سے ہوتا ہے، دلکش باتوں سے ہوتا ہے، اور جو فریب کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو اس کو دھوکے میں ڈالنے والی باتیں، یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ حق کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے نہیں مانتا، اس لیے کہ شاید یہ ساری چیزیں ہم سے چھن جائیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے لگیں، یہ خوبصورت دنیا ہم سے چھن جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بالکل صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ جو رزق آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اب طریقہ آپ کا ہوگا، آپ حلال سے کمانا چاہیں اسے یا آپ اسے حرام سے کمانا چاہیں۔ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو، حلال سے اتنے پیسے نہیں مل سکتے جتنا یہاں سے مل سکتے ہیں، جتنا حرام سے مل سکتے ہیں، جتنا سود سے مل سکتے ہیں، رشوت سے مل سکتے ہیں، اتنا حلال کما کے پیسے نہیں مل سکتے۔ حالانکہ وہ رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا جو آپ کو ملنا ہی تھا، مگر آپ نے طریقہ حرام اپنا کے اس رزق کو اپنے لیے حرام کر لیا، اپنے لیے آگ تیار کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ نا یقین کر کے انسان شیطان کے وسوسوں میں آ جاتا ہے، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے، اور وہی کرنے لگتا ہے جو شیطان اس سے چاہتا ہے۔ آگے آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے، سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ کرتے ہیں رہنے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں انہیں، وہ سب کچھ جو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس رہنے دیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملات کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے، خود نمٹ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور ہمارا کیا کام ہے جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں، کہ یہ کس کا کہنا سن رہے ہیں، تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ بہت اچھے الفاظ میں انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بار بار پہنچایا جائے۔ ایک بار کا فرض نہیں ہے ہمارا، بار بار کا فرض ہے، بہت اچھی طرح ہلکے ہلکے آرام سے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں کے کانوں میں ڈالتے رہیں، تاکہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے کہ دل پہ کوئی بھی بات اثر کر جائے، اور وہ کفر کا پردہ جو چڑھا ہوا ہے وہ انسان کے دل سے اتر جائے۔ تو سوچیں کہ ہمارے لیے کتنا بڑا اجر کا مقام ہوگا کہ ایک انسان کو جہنم میں جانے سے اگر بچا لیں تو۔ اور پھر ان کے لیے بہت ساری دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ دے، عقل دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کریں گے، اور ہمارا ایمان بھی مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور تاکہ اس کو پسند کر لیں، اور تاکہ مرتکب ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے، شیطانی کاموں کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے، دنیا کی طرف ان کا دل مائل ہو جائے، اور وہیں اٹک جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بات ان کی سمجھ میں آنا بند ہو جائے، آخرت کو وہ ماننا بند کر دیں، حلال حرام کی تمیز بھول جائیں، اور سب کچھ چھوڑ دیں، جو وہ کیا کرتے تھے وہ اسی میں پڑے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کر دیے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے عادل کوئی نہیں ہے زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو انہوں نے ایک کتاب بھی بھیجی ہے جو ایک ایک بات بہت کھول کھول کے بتاتی ہے، بہت اچھے انداز میں سمجھاتی ہے، اس طرح نہیں تو اس طرح سمجھ جاؤ۔ ہر لیول کے بندے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر لیول کی مثالیں دی ہیں قرآن میں، تاکہ جس کو جس طرح سمجھ میں آئے، کسی کے دل کو کوئی بات چھو جائے تو کسی کے دل کو کوئی بات چھو جائے۔ اتنی پیاری کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد بھی اگر ہم اپنے اعمال کو چینج نہ کریں، اپنے آپ کو چینج نہ کر پائیں، تو پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی اور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے پاس فیصلہ کرنے والا۔ پھر آگے آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے یہ امت سے خطاب کر رہے ہیں، امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ شک مت کرو اس کتاب کے اوپر۔ یہ ایک پوری کتاب ہے، جامع کتاب ہے، اس میں ہر وہ معاملات ہیں جو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی احکامات کے حساب سے زندگی گزارنے کے کام آئے، سب کچھ ہے اس میں، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آگے کسی احکامات کی ضرورت نہیں ہے۔ 116 آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب جاننے والا سننے والا ہے۔ اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، اور وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ اور دوسرا شیطان کا راستہ۔ جو اللہ کے راستے پہ نہیں چلے گا وہ خود بخود شیطان کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالکل مکمل ہے اور سچا ہے، اور بالکل انصاف کی باتیں ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، نہ انصاف یعنی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اور اگر دنیا والوں کا کہا سنو گے، شیطان کا کہا سنو گے، تو ان کی اتنی فضول باتیں ہیں، یعنی وہ ٹوٹلی ناانصافی والی باتیں ہیں، آپ کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کی باتیں یا جنوں کی باتیں جو لوگ سنتے ہیں ان میں کبھی بھی انسان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ اپنے ساتھ بے انصافی کر جائیں گے اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے جسے پڑھ کے انصاف ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی انسان کو عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو عزت ملتی ہے۔ 117 آیت بالیقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالیقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یعنی آپ جتنا بھی کہہ لیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے جائیں، شیطان کی پوجا کیے جائیں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے جائیں، شیطان کے بتائے ہوئے اعتقاد انہی چیزوں پہ رکھیں جن کو شیطان چاہتا ہے آپ سے اعتقاد رکھنا، اور آپ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو دل میں سوچتا ہے کہ میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کروں گا، لازمی کروں گا، اور پوری کوشش کرتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی کوتاہی اس سے ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، جیسا میں چاہوں ویسا ہی کروں گا، میرا جسم میری مرضی، میرا لباس میری مرضی، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، شیطان کے فوج میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس وقت بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تھوڑی بہت بھول چوک ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، احکامات پہ عمل صحیح طرح اس طرح نہیں کر پاتے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، تو وہ بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اس میں امپروومنٹ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں اگر ہماری نیت اچھی ہے انشاءاللہ۔ تو جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا حساب کتاب ہوگا، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے والا بنائے، اپنی دل سے جان سے پوری کوشش کرنے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے پہلا سوال اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، بہت زیادہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں انہیں دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کریں،
بہت تیز ٹائم جا رہا ہے، بہت تیز زندگی گزر رہی ہے، ہر لمحے کے ساتھ ہماری زندگی آخرت کی طرف جا رہی ہے، موت کی طرف جا رہی ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی قضا نمازیں پوری کرنی ہے، ہمیں اپنے قضا روزے پورے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اتنا اچھا موسم ہے، اتنا پیارا وقت ہے، رمضان میں 10 دن ہے، جن کے 6 7 8 روزے رہ گئے وہ اپنے اپنے روزے قضا پورے کریں انشاءاللہ، اور پھر بھی نہیں ہو تو انشاءاللہ عید کے بعد اپنے روزے پورے کریں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور خواتین کے لیے تو اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ ہماری بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں خاص طور پہ کہ مما کے جو قضا روزے تھے مما پورے کر رہی ہیں، اتنے کم ٹائم ہونے کے باوجود، مصروفیت ہونے کے باوجود، ایج ہونے کے باوجود، کمزوری ہونے کے باوجود اپنی قضا نمازیں، اپنے قضا روزے پورے کریں تو ان کے اندر موٹیویشن آتا ہے، ہمت آتی ہے کہ جب وہ اس ایج کو پہنچتی ہیں تو اس سے پہلے پہلے وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنی نمازیں اور روزے پورے کر لیں جو ہمارے قضا ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ یہ دیکھیں گی کہ مما کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہر سال جو ہے کتنے کتنے روزے ان کے قضا ہو جاتے ہیں اور وہ رکھتی ہی نہیں ہے، تو پھر بچے ہمارے کیسے رکھیں گے؟ تو یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، ہمیں آج اس بات کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں مثال بننا ہے اپنے بچوں کے لیے انشاءاللہ۔ مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے قرآن پڑھنا ہے، تجوید پڑھنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے لازمی انشاءاللہ، بچوں کے سامنے پڑھنی ہے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمیں زندگی میں کس طرح اب قرآن کو ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، کس طرح ہمیں تمام مصروفیات میں سے روزوں کے لیے اور نمازوں کے لیے ٹائم نکالنا ہے انشاءاللہ، روزوں کے اور نمازوں کے حساب سے اپنے ٹائم کو سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے شیڈیول کو سیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے تمام روزے، تمام نمازیں قبول کر لیں، کمپلیٹ کر لیں اپنی موت سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے ان سب کو قبول کر لیں، اور جو کمی پیشی رہ جائے ہماری موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں انشاءاللہ۔ 118 آیت میں اللہ تعالیٰ ٹاپک کو چینج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، سو جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہ جن جانوروں کو قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا انہیں کھانا منع ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو ایسی ریاست میں رہتے ہیں، مسلمان ریاست ہے جہاں قربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لازمی لیا جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کی اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ مگر جو ملکوں میں جہاں پہ مسلمان حکومت نہیں ہے اور وہاں جانور نحر ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، تو اس وقت نام نہیں لیا جاتا اللہ تعالیٰ کا، تو ان لوگوں کو بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے وہ گوشت لائیں جو حلال ہو۔ تو حلال مارکیٹس میں جاتے ہیں، مسلمان مارکیٹس میں جاتے ہیں، شاپس پر جاتے ہیں، وہاں سے ڈھونڈ کر حلال گوشت اپنے لیے لے کے آتے ہیں۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ پورے ملک میں سے جہاں سے چاہیں ہم کھانا کھا سکتے ہیں فریلی، بالکل جہاں سے چاہے گوشت خرید سکتے ہیں، چکن خرید سکتے ہیں، مٹن خرید سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے ملک میں ہمیں کتنی زیادہ یہ سہولت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ باہر رہنے والے لوگوں کے لیے بھی، دوسرے ملکوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور حلال اور طیب گوشت اور حلال طیب کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرمائے، کیونکہ انسان وہیں جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں کیوں چلا گیا انسان، تو یہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انسان تو اگلی سانس نہیں لے سکتا ہے خود سے، اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے کہ انسان کہاں جائے گا اور کیا کرے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ لے کے گئے ہوتے ہیں انہیں، اور وہاں جا کے وہ کیا کرتے ہیں یہ ان کی آزمائش ہے، وہاں جا کے وہ کس طرح اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں، حلال راستے پر چلاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں اتنے اچھے مسلمان نہیں ہوتے، مگر کسی نان مسلم کنٹری میں جا کے وہ بہت اچھے مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت بہترین طریقے سے وہ دین کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہر انسان کی آزمائش ہے، اور یہ ہر انسان کی سوچ ہے کہ جیسا وہ کرنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے انشاءاللہ، ہر معاملات میں، ہر حالات میں انشاءاللہ۔ 119 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا ہے، مگر وہ بھی جب کہ تم سخت ضرورت میں پڑ جاؤ تو حلال ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ گزر جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح بتا دیا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، آگے بھی تفصیلات آئیں گی جس میں اللہ تعالیٰ آگے صورتوں میں بہت ڈیٹیل میں حرام اور حلال کے بارے میں بتائیں گے، کیا چیز حرام ہے کیا حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہیں پوری ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں تو تم حلال چیزیں کیوں نہیں کھاتے ہو اور کیوں حرام کی طرف جاتے ہو۔
حرام صرف اسی حالت میں الاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب انسان کے پاس بالکل بھی کچھ کھانے کو نہ ہو اور حرام ہو صرف اور صرف اس کے پاس کھانے کو، تو اس وقت حرام جو ہے الاؤڈ ہے، صرف اتنی تعداد میں اس کی جان بچ جائے. یعنی اگر اس کے پاس اللہ نہ کرے ایک انسان بہت دن سے فاقے پہ ہے اور بالکل مرنے والی کیفیت ہو رہی ہے اور اس کے سامنے کچھ حلال کے بجائے حرام کھانا رکھا ہوا ہے، تو وہ اس میں سے اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے. یعنی چند لقمے، 1 2 3 لقمے کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، تھوڑا سا اسے بس موت کا وقت اس کا ٹل جائے، اتنا اسے کھانا الاؤڈ ہے. پیٹ بھر کے کھانا الاؤڈ نہیں ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ انسان بہت کراہیت سے اسے کھا رہا ہو، بہت تکلیف سے اسے کھا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، میں اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں. اسے مزے لے کے نہیں کھانا ہے، اسے خوش ہو کے نہیں کھانا ہے اس کھانے کو کسی بھی طرح. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں جو انسان کر رہا ہے. بہت پیاری آیت ہے 120. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملنے والی ہے. یعنی یہ نہیں سمجھو کہ جو گناہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، جو چھپے ہوئے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے. سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ظاہر ہونے والے بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تمہیں سب چھوڑنے ہوں گے. اگر تم سزا سے بچنا چاہتے ہو، عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو تمہیں ہر طرح کے گناہ چھوڑنے ہوں گے. جو تم محفلوں میں کرتے ہو وہ بھی، جو تم تنہائیوں میں کرتے ہو وہ بھی، جو تم دکھا دکھا کے کرتے ہو وہ بھی، اور جو تم چھپا چھپا کے کرتے ہو وہ بھی. ہر طرح کے گناہ انسان کو چھوڑنے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان قریب سزا ملنے والی ہے، بہت جلد سزا ملنے والی ہے. بہت ساری سزائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور سامنے اسے تھوڑے ہی دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی گناہوں کی جو لپیٹ میں وہ خود ہی پھنس گیا ہے، اپنی زبان کی جو برا بولا تھا اس کی لپیٹ میں خود پھنس گیا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے آخرت پہ بات جاتی ہے کہ مرنے کے بعد ان گناہوں کا کفارہ بھرنا پڑتا ہے، سزا بھرنی پڑتی ہے، بھگتنی پڑتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہر طرح کے گناہ سے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اسی بات پہ ایک بہت ہی خطرناک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. خطرناک اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے. یعنی اتنا خطرناک گناہ ہے غیبت کرنا، جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، زبان کی لذت میں کرتے چلے جاتے ہیں. بس ہم تو بات کر رہے ہیں، یہ تو خرابی اس انسان کے اندر ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، تو یہی تو غیبت ہوتی ہے. اگر وہ خرابی اس کے اندر نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو وہ تو بہتان ہو جاتا ہے، وہ اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بڑا کر گناہ ہے. ہم کوئی زناکار کو دیکھتے ہیں، ہم کسی برے انسانوں کو دیکھتے ہیں ٹی وی میں ہی صحیح، تو ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، انہیں جانا کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہونے والا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سے کی وہ غیبت تھی، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، وہ بے انتہا بڑا گناہ ہے. جو ہم نے چھپ کے کی وہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ تو کھلے عام کر رہے ہیں، بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی فحاشی کی بات ہے. جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اپنی زبانوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا اگر ہم اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. کہیں بھی بیٹھے ہوں اور وہاں پہ غیبتیں ہو رہی ہوں، وہاں پہ چغلیاں ہو رہی ہوں، وہاں پہ بہتان لگائے جا رہے ہوں، تو ضرور بولیں، ضرور کہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے، مت کرو. کیونکہ جو انسان نہیں بولتا وہ انہی میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور برابر کا سزاوار ہوگا. وہ لوگوں کے ساتھ بدمزاجی سے پیش آتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں. اس پہ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتی ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ سے ہم رحم کس طرح امید رکھتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، ہمارے اوپر رحم کریں گے، جب اس دنیا میں ہم لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں تانے دیتے ہیں، برے الفاظ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں، سارے گڑھے مردے اکھاڑ کر ہم ایک انتہائی بدتمیزی کا پورا ماحول بنا دیتے ہیں. تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کس طرح رحم کی امید رکھتے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے. تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر ڈالیں، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالیں، اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں انشاءاللہ. پھر اور گناہ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کی بات کسی سے، کسی کی بات کسی سے، چیزوں میں ہیر پھیر، معاملات میں ہیر پھیر کرتے ہیں.
اور ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، خواتین ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم ہیر پھیر کسی نہ کسی معاملے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات پہ میں آپ کو حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکے یا فریب دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمان ہونے کی کیٹیگری سے ہی نکال دیا، فہرست سے ہی نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر کہ ہم کسی کو کسی بھی معاملے میں دھوکہ دیں، کسی بھی معاملے میں فریب کریں، کسی معاملے میں بھی چال بازی کسی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام معاملات سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ یعنی اب یہ دھوکہ دہی تو جو ہے خفیہ معاملات میں آ جاتی ہے نا، خفیہ گناہ میں آ جاتی ہے، جو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور فحاشی ظاہری گناہ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ظاہری اور خفیہ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑنا ہوگا تمہیں، کیونکہ بہت جلد تمہارا حساب ہونے والا ہے، بہت جلد تمہارے تمام جو ہے معاملات کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پیش کرنے والے ہیں اور بتانے والے ہیں کہ تمہارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، تم کہاں جانے والے ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے گناہوں سے، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ہم سب کی نیتوں کو پاک کر دے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جب ہمارا حساب کتاب کا دن آئے تو ہم بہت ریلیکس ہوں، بہت ہی خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے حساب کتاب کا دن آیا۔ میں تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے رکھتے تھک گئی تھی، میں تو اپنے اعمال کو اچھا کرتے کرتے تھک گئی تھی، میرا حساب کتاب کا دن آیا، شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ انسان یہ سوچے کہ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی تو مجھے بہت سارے دنیا میں کام ہے، ابھی مجھے نہیں مرنا، ابھی تو مجھے اپنے حساب کتاب کو ٹھیک کرنا ہے، ابھی تو معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، ابھی تو مجھے جن سے جھوٹ بولا، چوری کی، جن کا مال ہڑپ کیا، ان کے معاملات سے مجھے ٹھیک کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا موت کا وقت آئے تو ہم ایسی الجھن میں پھنسے ہوئے اور ہماری روح جسم میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہو اور فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں بری طرح سے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو، بلکہ ایسا ہو کہ جب فرشتے آئیں تو خوشبودار فرشتے آئیں، خوبصورت چہروں والے فرشتے آئیں، اور ہماری روح کو جب کہیں کہ تیرا رب تجھ سے ملنا چاہتا ہے تو خوشی خوشی ہماری روح نکل کے ان کے پاس چلی جائے، وہ خوشبودار کفن میں ہماری روح کو لپیٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں میں لے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی سے ہی ہمیں بتا دیا ہے، ابھی ہم میں سے کسی کو موت نہیں آئی ہے، کسی کا موت کا وقت آیا نہیں ہے۔ جو لوگ سن رہے ہیں، اللہ کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اتنا وقت دے کہ یہ آیت سننے کے بعد ہم اپنے معاملات کو جلدی جلدی ٹھیک کرنا شروع کر دیں، جلدی جلدی نیت کرنی شروع کر دیں کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے۔ اس بات پہ بھی میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو بھی تم عمل کرو گے نیت پر اس کا دار و مدار ہے۔ اگر تم نے نیت کر لی ہے کہ میں اب سب برے کام چھوڑ دوں گی، سب جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گی، غیبت کرنا، چغلی کرنا چھوڑ دوں گی، معاملات میں خرابی کرنا چھوڑ دوں گی، بد اخلاقی چھوڑ دوں گی، آپ نے نیت کر لی ہے، اس کے بعد چند ہی دن بعد موت آ گئی، اتنا زیادہ عمل کا ٹائم بھی نہیں ملا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نیت کو جج کر کے مغفرت کرنے والے ہیں، مغفرت کرنے پہ قادر ہیں بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نیتیں ٹھیک کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جلدی سے جلدی عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ پھر 121 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کروائیں، یعنی لڑائی کروا دیں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو گے تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ پرانے وقتوں میں ایک بات بہت زیادہ مشہور تھی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پڑھ کے سنائی، اللہ تعالیٰ کا احکام پڑھ کے سنایا لوگوں کو، تو اس وقت کے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے مارا تو تم نے اس کو حرام کہہ دیا، اور جو تم نے خود مارا تو تم اس کو حلال کہہ رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ بات آج بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے شیاطین انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہوں گے کہ یہ جو مردار ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذبح کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا مارا ہے، تو یہ بھی حلال ہو سکتا ہے۔ جو بھی کہیں بھی جانور قربان ہو رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو تمام حکم تو اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں نا، تو یقیناً یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو یہ بھی حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیاطین لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف وہی حلال ہے جس پہ کلمہ پڑھا گیا ہو، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔
122 بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو موٹیویشن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دے دیا جو اس کو لیے ہوئے وہ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کے گھروں میں شروع سے اسلامک ماحول ہوتا ہے، شروع سے وہ اپنے والدین کو اتنا اسٹرانگ مسلمان دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھی طرح اسلام پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑے بالغ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی نماز بھی پڑھنی بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن بھی پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس کے بعد دین پر بہت اچھے سے عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات اس وقت بھی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، یعنی دور جہالت میں کوئی بھی ایمان نہیں لایا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو توفیق دی، ان سب کے دلوں میں نور ڈالا، تو وہ اتنے بہترین مسلمان ہو گئے کہ وہ اس نور کو لیے ہوئے چلتے پھرتے تھے لوگوں میں، اور لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ اوہو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، یہ تو واحد اللہ کو ماننے والا ہے، یہ تو قرآن پڑھنے والا ہے، یہ تو بہترین عمل کرنے والا اچھا مسلمان ہے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، توفیق دی ہے، انہیں دیکھ کے دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ماننے والا بندہ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریکیوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور تاریکیوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں، انہیں کبھی بھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ ایمان کی طرف آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نور دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا اسٹرانگ نور دیں، اتنا اسٹرانگ بلیف دیں کہ ہمارے نور سے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو روشن کر دیں انشاءاللہ، آنے والی نسلوں کو روشن کر دیں انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو نور نہیں ملا ہے، جن لوگوں کو ایمان نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ان کو ایمان کی توفیق دے دے انشاءاللہ، ایمان کا نور دے دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارے لیے وہ سب صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو خبر ہی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ انبیاء کو فالو کرنے والے سب سے پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ غریب غربا ہوا کرتے تھے، وہ مساکین ہوا کرتے تھے، محتاج غلام لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس چھوڑنے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھتا ہے جہاں پہ مساوات ہے، جہاں پہ سب لوگ ایک برابر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں غلام بھی اور آقا بھی دونوں ایک ہی فہرست میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت دین کوئی نہیں ہے جہاں پہ سب کو برابری ملے، جہاں سب کو عدل اور انصاف ملے۔ جبکہ جو امیر لوگ ہیں جب وہ انبیاء کو دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایسا معاملہ ہے کہ غلام بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہونا ہے جو غلاموں کے ساتھ ہونا ہے، ہماری دولت جو ہے اللہ کے راستے پہ خرچ ہو جانی ہے، ہمیں کوئی عالیشان مرتبہ نہیں ملنے والا، کوئی بڑی کرسی، کوئی اسٹیٹس ہم سے چھن جانے والا ہے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کی مخالفت میں لگ جاتے ہیں۔ انہیں کیونکہ سب سے زیادہ پیاری ہے دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں، اپنی اسٹیٹس، اپنی کرسی، اپنی جو دولت، جائیداد، آسائشیں بہت زیادہ پیاری ہیں، تو سب سے زیادہ جو بھٹکنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ مترفین کا ذکر کیا، آئی ہوپ کہ میں نے صحیح پروناؤنس کیا ورڈ، کہ یہ جو ہے امیر لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے بھٹکنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ غلاموں کے ساتھ ایک صف میں کھڑا ہونا نہیں چاہتے، وہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ دنیا میں عیاشیاں چاہتے ہیں، عیش چاہتے ہیں، دنیا میں اپنے حساب سے دنیا گزارنا چاہتے ہیں، کسی کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے، اور وہ جھٹلاتے ہیں انبیاء کو، وہ جھٹلاتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی جو تبلیغ لے کے ان تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ نے ہی انہیں وہ دولت دی اور اللہ تعالیٰ ہی وہ دولت ان سے چھیننے پر قادر ہیں۔ قارون کا واقعہ ہم نے پڑھا قرآن میں، اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اونٹ کا اونٹ لشکروں پہ اس کی دولت کی چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں
جو ہے اونٹوں پر جایا کرتی تھی، اتنی دولت تھی، اور اتنا وہ کرتا تھا، اتنا زیادہ اس کو گھمنڈ تھا اپنی دولت پہ۔ ایک دن وہ ایسے ہی گھمنڈ کر رہا تھا اپنی دولت پہ، زمین پھٹی اور وہ دھس گیا اس میں، اور وہ ختم ہو گیا وہیں پہ۔ تو وہ دولت اس کے کس کام آئی؟ وہ دولت اس کو کہاں ملی؟ کچھ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا اس کی دولت نے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ فریب نہیں کر رہے، وہ اپنے ساتھ ہی فریب کر رہے ہیں کہ وہ شاید اس گھمنڈ میں کہ یہ دولت ہمیں بچا لے گی عذاب سے، یا یہ دولت دے کر شاید ہم آخرت میں بچ جائیں، تو یہ دولت آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی ان کے، بلکہ انہیں اور بھی زیادہ مشکل میں ڈالے گی۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنکھیں کھول کے اس دنیا کو دنیا سمجھیں، اور سمجھیں کہ کبھی بھی موت آ جانی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے کسی کام نہیں آنی۔ وہ مال ہمارے کام آئے گا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم نے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، یعنی فی سبیل اللہ ہم نے خرچ کیا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ جو ہم نے مسکینوں کو، غریبوں کو دیا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ جو ہم نے قرض حسنہ دیا، وہ ہمارے کام آئے گا۔ جو ہم نے جمع کیا اپنے تہہ خانوں میں، اپنی تجوریوں میں، اپنے پرسوں میں، وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ تو وراثت میں بٹ جائے گا، وہ تو دوسروں کا مال ہے، دوسروں کو ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا اس میں سے۔ تو آج ہی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے مال میں سے انشاءاللہ صدقہ خیرات شروع کر دیں، تاکہ آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ جمع ہونا شروع ہو جائیں، اور جب ہم مریں انشاءاللہ تو بہت بڑی تعداد میں ہمیں وہ دولت ملے انشاءاللہ، جو ہمارے کام آئے اصل میں آخرت میں انشاءاللہ۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے، یعنی رسالت ہمیں نہ ملے، ہمیں کتاب نہ ملے، ہم جب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک فرشتے ہمارے پاس خود وحی نہیں لائیں، جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ، اس موقع کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کو اپنی رسالت کس کو دینی چاہیے تھی، پیغمبری کس کو دینی چاہیے تھی، کتاب کس کے اوپر نازل کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اچھی بات، کون اس لائق ہے اور کون اس لائق نہیں ہے۔ تمہاری فرمائش کرنے سے یا تمہارے چاہنے سے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اپنی پیغمبری دے دیں، تمہیں اپنی رسالت دے دیں۔ پھر آیت کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، عنقریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچنے والی ہے، اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا ہے۔ یعنی جو یہ رسولوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بری بری باتیں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں شاید پیغمبری ملنی چاہیے تھی، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دیا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے چچا نے پالا تھا، تو قریش کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر آنی ہی تھی جو اللہ تعالیٰ کی پیغمبری ہے، رسالت آنی ہی تھی تو کسی قریش کے بڑے سردار کے پاس آنی چاہیے تھی، آمنہ کے یتیم سے بچے کے پاس کیوں آئی؟ یہ کون سی سرداری ہے، یہ کون سی رسالت ہے جو ایک یتیم کے پاس آئی ہے، بڑے بڑے سرداروں کے پاس نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ رسالت کس کو دینی چاہیے تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ایک جو انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، پریشانی میں ہوتا ہے، اس کا دل نازک ہوتا ہے، اس کا دل چیزوں کو زیادہ ایبزارب کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی باتوں کو زیادہ جلدی ماننے والا ہوتا ہے، احکامات پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ سارے جو ہے معاملات ان کے ساتھ کیے، اور اس کے بعد انہیں ایک اسٹرانگ انسان، ایک اسٹرانگ نبی بنا کے کھڑا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد تمہیں سزا ملنے والی ہے تمہارے کرتوتوں کی، تمہاری شرارتوں کی، جو تم میرے رسولوں کو پریشان کرتے ہو، تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے ہو۔ 125 آیت جو ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کو ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے جن کے اوپر ناپاکی مسلط ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو گئے، ان کا ذہن ناپاک، ان کا جسم ناپاک، ان کا نامہ اعمال ناپاک، یعنی وہ کبھی اچھا سوچ ہی نہیں سکتے، اچھا بول ہی نہیں سکتے، اچھا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فوراً سے قبول کریں، فوراً سے جیسے اللہ تعالیٰ کی بات پڑھے تو ہمارے دل کو لگے سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے
اللہ تعالیٰ نے، اس پہ تو عمل لازمی بنتا ہے، یہ تو بالکل سچ بات ہے، حق بات ہے، اس پہ تو کرنا ہی چاہیے عمل، یعنی اس کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے کہ کروں یا نہیں کروں، دل سے آواز آئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، عمل کرنے کے لائق بات ہے یہ، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا دل خود ہی اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، ذہن خود ہی کھول دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو اپنے لیے ہدایت چاہتا ہے اسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں چاہتے انہیں اتنی مشکل لگتی ہیں یہ باتیں جیسے کوئی آسمان پہ چڑھ رہا ہو، جو ہم کسی اونچائی کی طرف چڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی سانس پھولتی ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے اسے لگتا ہے جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو، اتنا مشکل، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اتنا مشکل، ان پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور جو چاہتا ہے عمل کرنا اس کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دیتے ہیں، اور وہ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، میرے اللہ آپ کی ہر بات ہمیں دل اور جان سے قبول ہے، ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں مشکل لگتی ہیں یا آسان لگتی ہے، اور اگر ہمیں اللہ نہ کرے مشکل لگتی ہیں، یعنی سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ کتنی مشکل بات ہے، یہ بھی کرنا پڑے گا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، تو فوراً سے استغفار کریں، اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگیں بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرا دل کھول دے، اور مجھے یہ ساری باتیں بہت آسان لگنے لگیں انشاءاللہ۔ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں، یہ دعائیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ قبول بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، سیکھیں اور آگے سکھائیں، اور دوسروں کے لیے دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اپنے لیکچر کا اختتام ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سے کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے یہ، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے جیتا ہے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ یہ دنیا اتنی خوبصورت جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میں مستقل رہوں، اللہ تعالیٰ جلدی سے مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے آپ کی رضا چاہیے، مجھے جنت چاہیے، اور جب تک میں اس دنیا میں ہوں آپ کی اطاعت کرتا رہوں، آپ کی فرما برداری کرتا رہوں، آپ کے احکامات کی پاسداری کرتا رہوں، انشاءاللہ آپ کے دین کو آگے بڑھاتا رہوں انشاءاللہ، اور جب آپ کے پاس جاؤں انشاءاللہ تو مجھے جنت الفردوس چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور جو کافر ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ مجھے تو اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اسے دنیا اتنی خوبصورت لگتی ہے، دونوں ہاتھوں سے وہ اس دنیا کو تھامے ہوئے ہے، دنیا کی چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، ہر چیز میں اس کا دل اٹکتا رہتا ہے، میرا گھر، میرے بچے، میری جائیداد، میرا زیور، میرے کپڑے، چھوٹی سی چھوٹی چیز میں اس کا دل ایسے اٹکتا رہتا ہے کہ اسے دنیا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، اور جب اس کے پاس موت کا وقت آتا ہے تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں جانا اس دنیا سے، مجھے یہ چیزیں چھوڑ کے نہیں جانا، مجھے قبر میں نہیں جانا، اس کے پاس یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جب مر جاؤں گا یا میں جب مر جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سوچی سمجھی زندگی گزاریں، سوچ سمجھ کے ہر دن اپنا گزاریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت جلد جانا ہے، بہت جلد ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، اور ہمیں پھر اپنے اعمال کے حساب سے ہمارا جو رزلٹ ہوگا وہ ہوگا، آگے کا سفر ہمارا ہمارے اعمال کے حساب سے ہوگا، ہمارے رزلٹ کے حساب سے ہوگا، ہمیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس سفر میں ہمیں طے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارنے کی جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں ہمیشہ انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و ازواجہ و ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔